बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान खजान की सूरत हाल पे है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खौफ के मारे आज जो वो जलसा कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान में, कहा जा रहा है तारीख़ का सबसे बड़ा है। हुकूमत बकला गई है और इमरान खान को खौफज़दा करने के लिए लाहौर की इंतज़ामिया ने उन्हें कहा है, आप ना आए, आपकी जान को ख़तरा है और आप वीडियो लिंक पर ख़ताब कर लें, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, मेरी जान को ख़तरा नहीं, इस मुल्क की आज़ादी को ख़तरा है, इस मुल्क की खुद मुख्तारी को ख़तरा है, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा है, इस मुल्क में अमेरिका के जो गद्दार बैठे हैं उनसे ख़तरा है, इस मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है। और कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि मैंने हर हाल में जलसा करना है और इस जलसे से ही उस जदोजहद का आगाज़ होगा जो इस हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बनेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। ताकतवर हलकों में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है कि क्या खान एक तरफ कि खान का बयानिया 80% अवाम में मकबूल होता जा रहा है और दिन ब दिन लोगों की राय में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत जलसे में घबराहट का शिकार होकर इसमें नेट पर पाबंदियाँ और मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी कर रही है, जिससे आवाम ने एक दिन पहले ही मीनारे पाकिस्तान का रुख कर लिया है। आवाम ने एहतजाज किया है कि हमने PTI नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए उस जलसे में शरीक होना है, जिसकी वजह से इमरान खान के जलसा शुरू होने से पहले एक दिन पहले ही बादिउल नज़र में PTI का दावा है कि ये जलसा कामयाब हो चुका है, क्योंकि हुकूमत की बुकलाहट का इससे और क्या अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा ताकि सोशल मीडिया पर इमरान खान की तकरीर को ना सुना जाए। लेकिन वो नादान हैं, ये कोई 80 की दहाई नहीं है। ये होचे हथकंडे आवाम को गुस्से दिलाने में इजाफा करेंगे और आवाम की बड़ी तादाद जलसा गाह की तरफ उड़ेगी, जबकि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही हैं, जहां लाखों लोग साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत और मरासला और पाकिस्तान में रजीम चेंज करने के नैरेटिव को मज़ीद बेनकाब करेंगे। लगता है कि हुकूमत के इस ओछे हथकंडे में नाकामी के आसार हैं। दूसरी तरफ मीडिया को दबाना शुरू कर दिया गया है। वही जो एक इस हुकूमत मुस्लिम लीग नून की पुरानी कुछ लोगों की आदत है कि बाज़ मीडिया को सपोर्ट करो, बाज़ के इश्तिहारात बंद कर दो, बाज़ को TV कवरेज ना करने दो और बाज़ पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, जो अवाम में गुस्से का बायस बन रहा है। और मीडिया भी इस सिलसिले में एहतजाज कर रहा है कि अभी हुकूमत आई नहीं तो बंदिशों का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम हलकों से अब जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सांप का डसा हुआ रस्सी से डरता है, हमारे लोगों ने गलती की। शहबाज शरीफ ने अपने पाँव पर आते ही कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार दिया है और उन्होंने डॉन लीग्स के मास्टरमाइंड और अहम किरदार को पाकिस्तान में अहम ओहदा दे दिया है। और कहा जा रहा है ये ओहदा नवाज शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग और इंतकाम का पहला कतरा है, जो मज़ीद एस्टेब्लिशमेंट को मादी में बुरा भला कहते रहे थे, इस हुकूमत के में उन सबको कलीदी किरदार दिया जाएगा। क्या साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फ़ौज से इंतकाम लेने के लिए, जिसे उन्होंने ख़ुद कहते थे कि फ़लाँ रज़ाइन दे खलाई मुल्क ने किया है, आगाज़ कर दिया है और इस पर अदारे खामोश बैठे रहेंगे? नाज़रीन, इस सिलसिले में कल की एक मुलाकात की तस्वीर वज़ीर आज़म की वायरल करवाई गई जानबूझकर। उस तस्वीर में आप गौर करें तो उन्होंने कहा जा रहा है, इस तस्वीर में जिनमें जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के सामने उस वक़्त के शहबाज शरीफ बैठे हैं, ऊपर तस्वीर में
اوپر تصویر بعض ذرائع کہتے ہیں تاہم اس کی تصدیق نہیں ہوئی، نواز شریف کی پرانی تصویر لگائی گئی۔ جب وہ ان سے ملنے گئے تو وزیر اعظم کے اوپر ان کی تصویر تھی، شاید ان کو چڑ دلائی جا رہی تھی کہ آپ نے تو ان کو، عوام نے تو مسترد کر دیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون آج بھی طاقتور حلقوں کو منہ چڑھا رہی ہے۔ اس تصویر کے بعد کہا جا رہا ہے یہ پرانی تصویر لگائی گئی اور اسے ٹویٹ کرایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس معاملہ لگتا ہے ڈان لیگ سے جو ختم ہوا تھا، کل دوبارہ وہی سے نواز شریف نے شروع کر دیا ہے۔ اس پر طاقتور حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آج اس کا عملی نمونہ بھی مل گیا ہے۔ طارق فاطمی کو عہدہ دے کر بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ وہی چلے گا جو پہلے دن تھا۔ اس حرکت سے کہ اطلاعات کو مختلف اور اہم حلقے تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو معافی مانگی جاتی ہے، دوسری طرف اداروں کو چڑ دلانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے تھے ان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طارق فاطمی امریکہ کے بہت قریب ہے، وہاں ایمبیسڈر رہ گئے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کی بھی بو آ رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے دوسری طرف حکومت یہ کام کر رہی ہے اور سابق وزیر اعظم کا بیانیہ اب پوری قوم میں مقبول ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے غیر ملکی سازشوں کے اعلیٰ کار بھی آہستہ آہستہ قوم کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب کھل کر کہہ رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کہ ان حالات میں، موجودہ معاشی اور سیاسی بے چینی میں، اکانومک بے چینی میں، سوائے نئے الیکشن نہ کرائے گئے تو ملک میں انارکی پھیلے گی اور ملک خطرناک صورتحال کی طرف چلا جائے گا۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر ملک میں نئے صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں تاکہ پاکستان کے منتخب نمائندے آ کے پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر سمجھوتا نہ کرے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ ناظرین، ایک طرف تو عمران خان اور پی ٹی آئی پوری اس چیز کو مطالبہ کرے کہ فوری طور پر کرایا جائے، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے سینئر موسٹ رہنما جوید ہاشمی، جو شریف خاندان کے قریبی اور عمران خان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں اور رینٹے پریس کانفرنس کے مشہور ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف بہت ساری پریس کانفرنسیں کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہے، کوئی ایسی حکومت کو نہیں مانے گا جسے غیر ملکی سازشوں سے لایا گیا ہو۔ یہ رینٹے جوید ہاشمی عمران خان کی تحریک کو بھی خاصا ڈیمیج کر چکے ہیں، لیکن بالآخر وہ بھی بول پڑے کہ اس طرح تو اب پوری دنیا کہنے لگ پڑی ہے کہ نئی حکومت کو سازش کے ذریعے لایا گیا ہے، امپورٹڈ حکومت کو عوام نہیں منظور کر رہی۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت چل نہیں سکتی، یہاں تک کہ گورنر اور صدر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ عارف علوی صاحب کسی بھی کام کو روک تو نہیں سکتے لیکن اس میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اور موجودہ حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے اور ان کے اتحادی خود ناراض ہیں، عارف علوی کو نکالنا ان کے لیے بظاہر ممکن نہیں لگتا، اور اس حکومت کے ہر کام میں عارف علوی اپنی آئینی اختیار میں رہ کر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور مختلف کام کو دیر لگ سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسے کراچی کے جلسے میں بڑا ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، لاہور کے جلسے میں بھی کم و بیشتر کہا جا رہا ہے 2 لاکھ سے زیادہ پی ٹی آئی والے دعویٰ کر رہے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ، 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک لوگ آ سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے۔ یقیناً اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں لاہور میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا جا رہا لاہور شہر میں ابھی سے مختلف لوگ مینار پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان بھر میں بڑی سکرینیں لگا کر عمران خان کی آج کی جو تقریر مینار پاکستان میں ہوگی وہ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں دیکھی جائے گی، اور مختلف ممالک میں بھی سکرینیں لگائی جا رہی ہیں، اور لوگ وزیر اعظم کے خطاب کے لیے بےتاب ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کو بے نقاب کرنے کے لیے کون سے راز افشاں کرنے جا رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے اسی طرف حکومت کی
بکلاہٹ اور پریشانی کا عالم یہاں دیکھیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کل انٹرنیٹ کی بندش کر دی جائے گی یا سلو ہو جائے گا، جو خبریں آ رہی ہیں کل لاہور شہر میں، اسی لیے روزے کے بعد فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کی بھی یا ٹیکنیکل فالٹ کہہ کے بجلی کو غائب کر دیا جائے گا تاکہ لوگ حبس اور گرمی کے مارے جلسہ گاہ کی طرف نہ جائے۔ اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے حکومت اس وقت کرتے ہیں جب وہ پریشان ہو جائے اور عوام میں اپنی مقبولیت کھو جائے اور وہ سمجھے کہ ان کے مخالف جو ہے عمران خان وہ عوام میں مقبولیت کا سمندر میں بہہ کے آ رہا ہے اور حکومت کو بہا کے لے جائے گا۔ ناظرین، اگر یہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور نیٹ بند کیا جاتا ہے، اس سے میرا خیال ہے جلسے میں تعداد تو کم نہ ہوگی لیکن لوگوں کے غم و غصے میں اضافہ ضرور ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین، عمران خان کے جلسے میں آنے والے زیادہ تر فیملییں ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ فوجی اور دیگر افسران کے بھی ہوں گے اور ان کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں ہے اور یہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس کا اظہار پچھلے دنوں میں ریٹائرڈ افسران کی طرف سے آنے والے ٹویٹ اور بیانات بھی ایک اہم خبر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان میں سے 90% لوگ عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ڈی سی لاہور نے کل انتہا کر دی، سابق وزیر اعظم عمران خان کو کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور یہاں دہشت گردی ہو سکتی ہے اور کل آپ جلسے میں نہ آئیں اور ویڈیو لنک سے خطاب کریں۔ ان کا مطلب یہ ہوگا اگر عمران خان جلسے گاہ میں نہیں تو آئیں گے تو عام شرکا کی تعداد کم ہو جائے گی اور اس سے حکومت فائدہ اٹھائے گی۔ ناظرین، اب کہا جا رہا ہے کہ اہم خبر ہے کہ خان کو وزیر اعظم سابق کو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے مریم نواز یا دیگر مسلم لیگ نون کے لوگوں کا وزیر اعظم اس میں ایک احتساب سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ الزامات پی ٹی آئی کے لوگ لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف احتساب کے لیے ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ اور مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے، الزام لگایا ہے کہ صرف 6 ارب روپے رشوت کی مد میں دیے گئے تھے، جو نیا سکینڈل آنے والا ہے۔ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی فیملی اور ان کے عزیز و اقرب کے خاندان کے حوالے سے بھری سٹوریاں حکومت کے ہم خیال صحافیوں کے ذریعے فیڈ کرائی جائیں گی اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرانے کے لیے ایک بڑی رقم رکھ دی گئی ہے تاکہ عمران خان کو عوام میں مقبولیت کو ڈیمیج کیا جا سکے اور اس کے لیے چند دن میں اہم سٹوریاں سامنے آ سکتی ہیں جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لوگوں پر کرپشن کے انکشافات گڑھے جائیں گے اور مبینہ طور پر الزامات آئے جائیں گے، جس کے بعد ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی تاکہ عمران خان اگر فیوچر میں مہینے میں یا 15 دن میں حکومت کے خلاف کوئی بڑی موومنٹ کرتے ہیں تو اس کو ختم کیا جا سکے اور گرفتاریوں کے خوف سے جیلیں بھروں کے عوام کو عمران خان سے دور کیا جا سکے۔ ایسے میں عام شہریوں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہنا ہے ہم پاکستان میں جیل بھرو مہم رکھیں گے، لیکن عمران خان نے جب بھی احتجاجی کال دی تو تمام دیواریں اور زنجیریں توڑ کر وہاں پہنچیں گے اور اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک امپورٹڈ حکومت امریکہ کی سازش سے آنے والی حکومت اور اس کے اعلیٰ کار بے نقاب ہو کر اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، زیادہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اس موومنٹ کو طاقت اور دباؤ اور دہشت سے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے اور یہ پاکستان کے بہتر لیے نہیں ہوں گے، جبکہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ آئندہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ حکومت کے اتحادی بھی ان سے باغی ہیں اور جو سازش کر کے ان کو لایا ہے وہ بھی اپنے پچھتاوے میں ہیں، کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ نواز شریف اپنے پرانے بیانیے پہ قائم ہیں اور وہ اداروں کو نیچے لگانے کے لیے آنے والے دنوں میں مختلف سازشوں کی اطلاعات اہم ترین حلقوں کو مل رہی ہے، جس پر انہوں نے سر جوڑ لیا ہے کہ پاکستان کی آزادی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، نہ ہی خود مختاری پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے جلسے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وزیر اعظم دم مست قلندر کا اعلان کر کے اس حکومت کا خاتمہ کر پاتے ہیں یا حکومت سازشوں سے
اپوزیشن کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔